बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काजी उस्मान आवान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, आज हम बात करते हैं पीटीआई के हवाले से कि आज जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनके बेटे का इंतकाल हो चुका है। नाज़रीन, उनका बेटा जो है वो अपने वालिद के इंतज़ार में इंतकाल कर गया है, और क्योंकि मियाँ आबिद को उठा लिया गया था पुलिस की जानिब से 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उनकी गिरफ्तारी जो है वो उनके नन्हे बच्चे के सामने की गई थी, जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर एक खौफ की लहर, उसके दिमाग पर एक खौफ छा गया, एक खौफ तारी हो गया। तो उस खौफ की वजह से वो बच्चा जो है वो मुसलसल फिर बीमारी का शिकार रहा, दिमागी तनाव का शिकार रहा। तो नाज़रीन, अपने वालिद के इंतज़ार में अल्लाह को प्यारा हो गया है वो बच्चा, और मिन्नतें करते रहे मियाँ को छोड़ दो। उसके घर वाले जो हैं उन्होंने मिन्नतें की कि मैं आपको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनका बेटा जो है वो अपने वालिद को देखने के लिए शदीद जो है वो ख्वाहिश रखता है अपने वालिद को देखने की, और उनका बेटा अपने बाप को देखना चाहता है। लेकिन जो हुक्मरान वक्त हैं नाज़रीन, उनके दिल पर इस बात का कोई असर नहीं गुजरा कि एक नन्हा बच्चा अपने बाप के बगैर सिसक सिसक कर ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहा है। उनके दिल में कोई रहम नहीं आया, और इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोगों ने इस बात पर ज़रा गौर करने की कोशिश नहीं की कि एक कीमती जान, एक नन्ही जान जो है तो वो किस तरह से अल्लाह ताला को प्यारी होने जा रही है, उसे बचाया जाए। उसे बचाने की कोई कोशिश नाज़रीन नहीं की गई। आइए आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं नन्हे मियाँ अमाद की, कि वो पहले क्या था, और फिर जब उनके वालिद को उनके सामने गिरफ्तार किया गया और मुसलसल उनके घर पर छापे मारे गए, तो उसके बाद खौफ की वजह से उस बच्चे की कैफियत क्या हो गई, ये वीडियो आप मुलाहिजा कीजिए। I am not healthy because my dad say you are not healthy. नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिजा की। अब इसी हवाले से हम बात करते हैं कि अमाद फ़ारूक अब जिस अदालत में हाजिर हो गया है। दरअसल नाज़रीन, मैं उस अदालत की बात कर रहा हूँ कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत है। तो उस अदालत में जब मियाँ अमाद फ़ारूक अब पेश हो चुका है, तो वहाँ की लाइव कवरेज पीटीवी पर तो नहीं चल सकती, मगर ये यकीन रखें कि उस अदालत से आने वाला फ़ैसला पूरी दुनिया देखती है, और उस पर अमल दरामद को कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि नाज़रीन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत है, और जो फ़ैसले वहाँ पर कर लिए जाते हैं उन्हें रोकने की किसी के अंदर भी, किसी इंसान के अंदर भी ताकत और सकत नहीं, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले हैं। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुन फ़यकून फरमा देते हैं तो उन फ़ैसलों पर अमल दरामद शुरू हो जाता है। खुदा की कुदरत उन फ़ैसलों पर अमल दरामद शुरू कर देती है, और नाज़रीन ख़ुद ब खुद दुनिया वाले देखते हैं कि किस तरह से वो ज़ालिम जो हैं, वो जाबिर लोग निशान इबरत बन जाते हैं। इसी हवाले से नाज़रीन, आज हम ये भी बात करते हैं कि नए जो चीफ़ जस्टिस हैं जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने बाआवाज़ बुलंद कैमरों के सामने आज फरमाया कि वो असल में अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। तो नाज़रीन, इस ऐलान के बाद काजी साहब पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि वो इस बच्चे की मौत के हवाले से भी सौ मोटो लें, और
اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں اور اس بچے کو انصاف دلوائیں، اور جو اس بچے کے مجرم ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جو اس کی موت کے ذمہ دار ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، انہیں عدل کے ایوانوں سے سخت سزائیں سنائی جائیں ناظرین، تاکہ لوگ انصاف ہوتا ہوا دیکھ بھی سکیں اور لوگوں کو نظر آئے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو فرما رہے ہیں وہ اس پر عمل پیرا بھی ہیں۔ ناظرین اب ہم دوسری خبر کی طرف آتے ہیں کہ جو آج کا ہماری دوسری خبر ہے ناظرین، یہ ایک بہت ہی مزاحیہ اور انٹرسٹنگ خبر ہے جو کہ پاکستان کی سیاست کے اندر عام طور پر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے جو سیاسی لوٹے ہیں وہ اپنے آقاؤں کے کہنے پر، ناظرین آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیوں لفظ ادا کر رہا ہوں، کہ وہ اپنے آقاؤں کے کہنے پر کس طرح سے پارٹیاں بدلتے ہیں اور کس طرح سے وفاداریاں بدلتے ہیں۔ تو ناظرین آج ایک اور اسی طرح کی شخصیت راجہ ریاض صاحب، جو کہ ابھی ہمارے ایک ڈمی جو ابھی اسمبلی ختم ہوئی ہے ناظرین، تھے جس اسمبلی کو شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے، اس اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے، ایک ڈمی اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض صاحب، جو کہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ میں تو نون لیگ کے ٹکٹ سے مستفید ہونے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ اگلے الیکشن کے اندر میں نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑوں گا۔ تو ناظرین ایک طرف وہ یہ فرماتے تھے اور دوسری طرف وہ نون لیگ کی ہی حکومت کے خلاف اپوزیشن کر رہے تھے اور اپوزیشن لیڈر بھی تھے قومی اسمبلی کے اندر۔ تو ناظرین آئیے آج اس حوالے سے آپ کو ایک اور جیسے وہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، اس طرح کی آپ کو آج ویڈیو دکھاتے ہیں کہ کس طرح راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ نواز شریف بہت بڑا چور ہے، شہباز شریف بہت بڑا چور ہے، اور جس طرح شہباز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں ڈائلاگ بولا کرتے تھے کہ میں آصف علی زرداری کو سندھ کی لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا اور اسے الٹا لٹکاؤں گا اور اس کے اندر سے پیسے نکالوں گا۔ تو ناظرین اسی حوالے سے آج راجہ ریاض صاحب کے بھی کچھ بیانات ملاحظہ کیجئے، یہ ویڈیو دیکھیے اور خود اس ویڈیو سے نتیجہ اخذ کیجئے۔ میاں نواز شریف پاکستان کے سب سے بڑے کرپٹ سیاستدان ہیں، یہ اربوں کے اثاثے جو میاں نواز شریف کے آج ہیں، میاں برادران کرپشن کے ماسٹر مائنڈ ہیں، چھوٹے موٹے چور نہیں بہت بڑے چور ہیں، یہ ہر کام میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے کالے کرتوت کی وجہ سے آج قوم کے سامنے ہے، اور یہ قاتل ہیں پنجاب کے عوام کے، یہ ایک آمر کی پیداوار ہے، ان کا ذہن بھی آمرانہ ہے اور یہ ون مین شو کے عادی ہیں۔ میرا نام بھی راجہ ریاض نہیں، اگر لاہور کی سڑکوں پر میں آپ کو گھسیٹوں نہ، میں تمہیں گھسیٹ کے اور اسمبلی کے سامنے سنگسار نہ کروں۔ وہ مفاد پرست لوگ ہیں اور اپنے مفاد کے لیے وہ گئے تھے نون لیگ میں، سیاسی لوٹے ہیں، جس طرف انہیں اٹریکشن نظر آئے گی، جس طرف انہیں فنڈز اپنے ذاتی مفاد یا اگلی سیٹ نظر آئے گی وہ اس طرف جائیں گے۔ جتنے مسائل انہوں نے ہمیں دیے ہیں، جس طرح انہوں نے خزانہ لوٹ کے سارا خزانہ خالی کیا ہوا ہے، پی آئی اے کو تباہ کیا ہوا ہے، اسی طرح سٹیل مل کو انہوں نے تباہ کیا، لوٹ کے کھا گئے۔ نواز شریف کی سٹیل مل ہر سال نیا بچہ دیتی ہے، پاکستان کی سٹیل مل جو ہے وہ بند پڑی ہے، تو یہ ان کی کارکردگی ہے۔ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں ایک آدمی آج تک 70 سالوں میں اس طرح باہر نہیں گیا جس طرح نواز شریف صاحب گئے ہیں۔ راجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر کے باہر گئے ہیں؟ ڈیل کر کے باہر گئے ہیں، میں شرط لگا کے یہ بات کہتا ہوں۔ کیا اس طرح کے جو سیاستدان ہیں، جو بکنے والے سیاستدان ہیں، جو وفاداریاں تبدیل کرنے والے سیاستدان ہیں، جو نظریہ نہیں رکھتے، وہ جسٹ اقتدار پسندی کو ترجیح دیتے ہیں، ان کا کوئی نظریہ نہیں، ان کی کوئی پارٹی نہیں، ان کا کوئی دھڑا نہیں، صرف وہ اپنے مفادات اور اپنے اقتدار کی خاطر سیاست کرتے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اپنے حلقے کی عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ کس طرح پاکستانی قوم کو 70 سال سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور ایک قومی لیڈر جو عمران خان ہے انہیں کس طرح سے پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ اور ناظرین انہیں پابند سلاسل صرف ایسے نہیں کیا گیا کہ انہیں اذیت دی جا رہی ہے، ان خان صاحب کو رکھا گیا ہے، وہاں بارش کا پانی ڈائریکٹلی اندر ٹپکتا ہے، خان صاحب کی جو بیرک ہے اس کے اندر آتا ہے بارش کا پانی، اور اس کی وجہ سے ان کا میٹرس ہے جس پر وہ سوتے ہیں وہ بھی مکمل بھیگ چکا ہے، ان کی جانماز، ان کا سامان، ہر چیز بھیگ چکی ہے، لیکن ناظرین پھر بھی وہ مرد مجاہد اپنی قوم کی خاطر ڈٹا ہوا ہے اور ان اوچھے ہتھ کنڈوں اور ظلم اور فرعونیت کے سامنے سر جھکانے سے بالکل منکر ہے،
اور خان صاحب کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ میں اپنے قوم کے خاطر آخری سانس تک لڑتا رہوں گا، مجھے موت قبول ہے لیکن میں اپنی قوم کے مفادات کا سودا نہیں کروں گا اور نہ ہی بیرون ملک فرار اختیار کروں گا اور نہ ہی نواز شریف کی طرح کوئی ڈیل کروں گا۔ میں لڑوں گا تو حق اور سچ پر لڑوں گا، حق اور سچ کے فیصلے کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ میں اپنی قوم کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں ساری زندگی بھی اگر مجھے جیل میں گزارنی پڑی تو میں جیل میں گزاروں گا۔ اور ناظرین، جس طرح سے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب سے وکلاء کی ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے وکلاء کے ذریعے اپنی قوم تک یہ پیغام پہنچایا کہ میری قوم کو بتایا جائے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے، وہ اپنی قوم کے حق کی خاطر ڈٹا ہوا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ناظرین کہ میری قوم سے کہا جائے کہ وہ بھی ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے حقوق کے جنگ لڑنا سیکھیں، اپنے حقوق کے لیے بولنا سیکھیں۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت کا بھی یہی فیصلہ ہے، وہ بھی ایک مسلمان، ایک مومن کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حق کی خاطر بولے، جس حد تک وہ استطاعت رکھتا ہے وہ ضرور اپنے حق کی خاطر بولے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کو یہ بھی کہا کہ میں نے باجوہ صاحب کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ ان چوروں کو اقتدار میں لائیں گے تو ان سے معیشت نہیں سنبھالی جائے گی اور یہ پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں گے اور پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیں گے۔ تو ناظرین، اب کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ ناظرین پیٹرول کی قیمتیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں اور وہ صحافی، وہ لوگ جو ہر وقت شور کرتے تھے اور ڈھول بجاتے تھے، اس بات پر مائک لے کر شہروں کے اندر، عوام کے اندر، پبلک کے اندر گھومتے تھے کہ بتائیے مہنگائی کس قدر ہے ناظرین، جبکہ عمران خان صاحب کے دور میں پیٹرول 140 روپے لیٹر تھا۔ اس وقت وہ صاحبان مائک لے کر گھوما کرتے تھے، اور آج ناظرین جبکہ پیٹرول 332 روپے لیٹر ہو چکا ہے تو اس وقت ناظرین وہ تمام صحافی کہیں انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں اور دور دور تک وہ کہیں بھی ان کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ ناظرین، اب اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں کہ جو پرانے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں عمر عطا بندیال صاحب، وہ اب چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اب ہم ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ملنے والی مراد کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستانی قوم کو کیا دیا، کس طرح سے انہوں نے انصاف کا قتل ہونے دیا، کھلے عام جو بدماشیہ ہے اسے کھلے عام اجازت دی، قانون توڑنے والے لوگوں کو، قانون شکنوں کو کھلے عام اجازت دی گئی کہ وہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کریں، وہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے رہیں، لیکن پاکستانی قوم انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کیا دے رہی ہے اور کیا دیتی رہے گی تا حیات۔ ناظرین، ان کے چند جو انہیں ملنے والی ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی مراد ہیں ناظرین، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ریٹائر ہوتے ہی اس قوم نے جو چیف جسٹس صاحب کو دیا ہے اس میں سب سے پہلے ان کی پینشن ہے، جو انہیں ماہانہ 10 لاکھ روپے پینشن پاکستان کے قومی خزانے سے ادا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین 3000 ٹیلی فون کالز وہ مفت ماہانہ کر سکیں گے، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی 2000 یونٹس بجلی، 25 HM3 گیس کے یونٹس ناظرین، اور پانی کی مفت فراہمی، 300 لیٹر پیٹرول، مفت طبی سہولیات فیملی سمیت ناظرین، اور 8 گھنٹے کی شفٹ کے لیے پولیس اہلکار، ایک گارڈ پولیس کا ناظرین اور ڈرائیور، اور ان کے جو گھریلو ملازمین ہیں ان تمام کی جو پینشن ہے وہ پاکستانی قوم بجلی کے بلوں اور مختلف ٹیکسز کی صورت میں ادا کرتی رہے گی۔ اور ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان بدماشیہ اور جو قانون توڑنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے خاموش تماشائی رہنے کے عوض تا حیات پاکستانی قوم کا خون اسی طرح سے نوش فرماتے رہیں گے۔ ساری مراد کو پورا کرنے کے لیے میں اور آپ چپ چاپ بجلی اور گیس کے مہنگے بل اور ٹیکس ادا کرتے رہیں گے۔ دراصل یہ ساری مراد جو چیف جسٹس صاحب کو دی گئی ہیں یہ ان کی کن خدمات پر انہیں دی جائیں گی ناظرین، ان خدمات کا بھی ذکر کرتے ہیں ناظرین۔ بدقسمتی سے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بندیال صاحب کا جو دور ہے وہ بلا شبہ ایک تاریک ترین دور ہے ناظرین۔ 25 مئی سے شروع ہونے والا ظلم
روز بڑھتا گیا اور ظلم دن بدن اور بے خوف ہوتا گیا، کیونکہ ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ مظلوموں کی داد رسی کر سکتے، انہیں جو ہے وہ انصاف مہیا کر سکتے۔ اکثر ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ انہوں نے اپنی عدالت کے اندر یہ ریمارکس دیے کہ قوم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ان مظالم کے خلاف اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ تو ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ رب العزت سے ہی انصاف طلب کرنا تو جناب محترم اس سیٹ پر اتنی مراد انجوائے کر رہے تھے، وہ کس چیز کے عوض لی جا رہی تھی؟ کسی کی چادر اور چار دیواری کا اگر وہ حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو انہیں کیا حق حاصل تھا کہ وہ ایسے انصاف کے اعلیٰ ترین منصب پر بیٹھتے، اور ایسے منصب پر کہ جس پر بیٹھنا نہ صرف انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے بلکہ ایک عبادت بھی ہے، کیونکہ ناظرین جو دنیاوی جج ہیں کل قیامت کے روز اللہ کریم ان ججوں سے بھی یہ سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں اس عزت سے نوازا اور تمہیں اس قابل بنایا کہ تم انسانوں کے درمیان انصاف کر سکو، تم ان کے حقوق جو ہیں انہیں پروٹیکٹ کر سکو، لیکن تم نے ان کے حقوق کے لیے کیا کیا؟ کیا تم نے مظلوم کو انصاف دلایا یا انصاف دیا؟ کیا تمہاری عدالت مظلوم کے لیے تھی یا ظالم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھی؟ تو ناظرین یہ ہیں وہ سوال جو کل قیامت والے دن بندیال صاحب سے کیے جائیں گے۔ لیکن ناظرین دنیا کا احوال تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پاکستان واحد ملک ہے جو اپنے ہی تباہ کرنے والوں کو تا حیات مراد سے نوازتا ہے، اور جو اس ملک کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین، خواہ وہ قائد اعظم ہوں، خواہ وہ لیاقت علی خان ہوں، یا ناظرین خواہ وہ عمران خان جیسا ایک قومی ہیرو اور قومی لیڈر ہو جو پاکستان کے وقار اور پاکستان کی عزت کی بات کرتا ہو، ناظرین یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے تو وہ برا سلوک کیا گیا اور انہیں چکیوں میں پیسا جاتا ہے، انہیں پابند سلاسل کیا جاتا ہے، اور دوسری جانب جو لوگ پاکستان کو لوٹتے ہیں انہیں ناظرین مراد سے نوازا جاتا ہے اور انہیں باریاں دی جاتی ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں اور پاکستان پر اقتدار کریں اور خوب مال لوٹیں سمیٹیں اور لندن فرار ہو جائیں۔